स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है निसाबी सिलेबस और दरसी कुतब, यानी जो करिकुलम सिलेबस है और टेक्स्ट बुक है वो हमारा सिलेबस है। यानी वो कहता है कि जो निसाब का सिलेबस है और कोर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो टेक्स्ट बुक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कहते हैं कि निसाब जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो टेक्स्ट बुक्स हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली में क्या है आपको खुद ही अंदाज़ा है स्टूडेंट कि जो आपका यानी जो आपका करिकुलम है वो क्या है। सिलेबस और टेक्स्ट बुक कहते हैं निसाब, सिलेबस और कोर्स की तारीफ़ करें और इनके बाहमी फ़र्क की वजाहत मिसालों से करें। कहते हैं जो निसाब है, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है और कोर्स है, उसकी आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें और इनका जो डिफरेंस है उसकी आप एग्ज़ाम्पल के साथ हमें मिसालों से वाज़ह करें कि ये डिफरेंस बेसिकली क्या है। तो क्या कहते हैं कि निसाब आपका जो करिकुलम है, आपका सिलेबस है, वो क्या है। देखिए, इसको सबसे पहले हम निसाब को डिस्कस करते हैं। जो आपका करिकुलम है उसको डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि निसाब उन तमाम निसाबी और हम निसाबी गर्मियों और तजुर्बात का नाम है। कहता है आपकी निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ, यानी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या है आपकी एक्टिविटीज़, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं और आपके जो जो है वो एक्सपेरिमेंट हैं, उनका नाम है जिनका एहतमाम कोई तलीमी इदारा करता है। कहते हैं जिसका कोई एहतमाम, जिसको ऑर्गेनाइज जो है वो एक तलीमी इदारा करता है। इन तमाम मशाइल का एहतमाम मदरसे की हदूद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर किया जाता है। कहते हैं निसाब आपकी तमाम सरगर्मियों और निसाबी सरगर्मियों और तजुर्बात का नाम है जिनका एहतमाम कोई तलीमी यानी आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो करता है। इन तमाम मशाइल कहते हैं इन तमाम मशाइल का तमाम जो है वो बेसिकली एक इदारा करता है, कोई भी तलीमी इदारा। इन तमाम मशाइल के तमाम मदरसे के दूध के अंदर और बाहर दोनों जगह पर किया जाता है। कहते हैं इसका जो एहतमाम है, इसकी जो ऑर्गेनाइज्ड है, मदरसे के दूध के अंदर भी की जाती हैं और बाहर दोनों जगह पर आप करते हैं। कदीम ज़माने में निसाब से मुराद सिर्फ वो तलीमी कुतब होती हैं जो मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती थी। कहते हैं कि निसाब से मुराद तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, एक्सपेरिमेंट है जिनका एहतमाम कोई तलीमी इदारा करता है। उन तमाम मशागिल के तमाम मदरसे की हदूद यानी उसकी जो लिमिटेशन है उसके अंदर किया जाता है या बाहर किया जाता है। कदीम ज़माने में निसाब से मुराद सिर्फ वो तलीमी कुतब होती हैं। कहते हैं जो पुराना ज़माना है, जब कदीम कहते हैं जो उसमें मुराद आपकी वो तलीमी कुतब होती हैं जो कि मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती हैं। कहते हैं कदीम ज़माना जो आपका पुराना ज़माना है उससे मुराद ये है कि वो तलीमी कुतब हैं जो मदरसे के अंदर बाहर पढ़ाई जाती थी। जदीद दौर में निसाब के मफ़हूम में वसअत आ चुकी है। कहते कदीम ज़ोन आपको जो पुराना ज़माना था उसमें बेसिकली निसाब से क्या मुराद था कि वो सिर्फ तलीमी कुतब होती थी और वो आपकी जो है ना वो मदरसे में पढ़ाई जाती थी, यानी मदरसे के अंदर भी पढ़ाई जाती थी, मदरसे के बाहर भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन जो अब जदीद दौर आ चुका है, यानी आपका जो मॉडर्न एज आपकी दौर है, उसमें वो कहते हैं कि आपके जो अंदर और बाहर दोनों की कहते हैं कि वो आपकी जो अवसत आ चुकी है और जो कि मदरसे के अंदर बाहर पढ़ाई जाती थी। जदीद दौर में निसाब के जो मफ़हूम है, जो उसका मीनिंग है, उसमें एक्सपेंडेशन हो चुकी है। अब इसके दायरा में वो तमाम सरगर्मियाँ आती हैं जिनका तमाम मदरसा करता है। कहते हैं कि आपका जो निसाब है, आपका जो सिलेबस है, वो एक्सपेंड हो गया है और उसमें जो है वसअत आ गई है। अब इसके दायरा में मैं कहती हूँ वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं, ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूड नाउ, जिनका तमाम कहते हैं मदरसा करता है, जिसको ऑर्गेनाइज एक मदरसा करता है कि ठीक है। तो कहते हैं निसाब उन तमाम निसाबी हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, वो तजुर्बात हैं जिनका एहतमाम कोई तलीमी इदारा करता है। और कहते हैं मुख्तलिफ माहिरीन तलीम ने अपने नुक्ता नज़र से निसाब की तारीफ़ की है। कहते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के माहिरीन हैं, उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से निसाब की जो मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया है। इनमें से कहते हैं कुछ जो तरीफ़े हैं हम वो देख लेते हैं। कहते हैं निसाब मदरसा के मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का आइनादार होता है जिनको उस्ताज़ा की निगरानी में पाए तक मिल तक पहुँचाया जाता है। कहते हैं निसाब जो है वो आपका सिलेबस जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का आइनादार है जिनको उस्ताज़ा की निगरानी में पाए तक मिल तक पहुँचाया। स्पेयर्स ये कहते हैं, स्पेयर्स क्या कहते हैं कि निसाब आपका मदरसा के मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का आइनादार है जिनको उस्ताज़ा की निगरानी में पाए तक मिल तक पहुँचा दिया जाता है।
پھر کہتے ہیں نصاب اسکول کی تمام سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے. کہتے ہیں آپ کی جو اسکول تمام ایکٹیویٹیز آف اسکول ہے اس کی سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے. مثلا کھیل کود، جماعت کا کام اور وہ تمام قسم کی سرگرمیاں جو کہ اسکول میں انجام دی جاتی ہے. کہتے ہیں نصاب اسکول کی تمام سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے. مثلا جو کھیل کود ہو گیا، جو آپ کی کلاس ورک ہے اور تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں. نصاب میڈ یہ کہتے ہیں نا. آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پال ہاسٹ کون کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، نصاب تعلیمی سرگرمیوں کی ایک ایسی تنظیم ہے جس کے لیے طلبہ تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں نصاب آموزش کے اس تمام عمل پر محیط ہے جس کے لیے اسکول ذمہ داری رکھتا ہے. جیمس مائیکل کہتے ہیں آپ کا جو سلیبس ہے وہ آموزش کے اس تمام عمل پر محیط ہے جس کے لیے اسکول کی جو ٹیچرز ہیں وہ اسکول کی ذمہ داری رکھتے ہیں. ٹیچر جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی رکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں سلیبس کیا ہے. سلیبس سے مراد پڑھایا جانے والا تدریسی مواد ہے. کسی مضمون کے عنوان کے لیے عنوان کی ایسی فہرست. کہتے ہیں کہ سلیبس سے مراد وہ ہے جو پڑھایا جانے والا تدریسی مواد ہوتا ہے جو آپ پڑھاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی مضمون کوئی بھی جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے عنوانات کی ایسی فہرست ہے جسے خارجی امتحانات کے لیے تیار کیا جاتا ہے. سلیبس کہلاتا ہے. کہتے ہیں سلیبس بیسیکلی مراد وہ ہے جو آپ پڑھاتے ہیں، وہ تدریسی آپ کا مواد ہے. اب کسی مضمون کے عنوانات کی ایسی فہرست جسے خارجی امتحانات کے لیے تیار کیا جاتا ہے سلیبس کہلاتا ہے. کہتے ہیں سلیبس آپ کا کیا ہے جسے آپ مضمونات کے عنوانات یعنی ایسی فہرست تیار کرنا جسے آپ خارجی امتحانات کے لیے تیار کرتے ہیں سلیبس کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر عنوانات کے ساتھ نمبروں کی تقسیم بھی فراہم کی جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نصاب بیسیکلی آپ کا جو سلیبس ہے وہ تدریسی مواد ہے. کسی مضمون کے عنوانات کی ایسی فہرست جسے آپ خارجی امتحانات کی تیاری کے لیے سلیبس کہلاتا ہے. اس میں ہر عنوان کے ساتھ نمبروں کی تقسیم بھی فراہم کی جاتی ہے کہ جس میں آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ آپ کو نمبر بھی بتائے جاتے ہیں، ان کی ڈویژن کی جاتی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کہتے سلیبس میں موضوعات آپ کے عنوانات ہیں، آپ کے ٹاپکس ہیں اور اس کے علاوہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو موضوعات ہیں اور دیگر تعلیمی ادارے ہیں تو اس کی سرگرمیوں کا ایک خاکہ مہیا کر دیا جاتا ہے. اس خاکے میں کون کون سے موضوعات شامل ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کہتے ہیں تدریسی سرگرمیاں کون سی ہوں گی اور وقت کا تعین کیسے کیا جائے گا. کہتا ہے کہ اس خاکے میں جو آپ کو ایک خاکہ پیش کیا جاتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کون سے موضوعات شامل ہوں گے، تدریسی سرگرمیاں کون سی ہوں گی اور وقت کا تعین یعنی آپ کا جو ٹائم ہے آپ اس کو کیسے انڈیویژلی کریں گے. یہ سب کام کتب تحریری کرنے والوں اور تدریسی کرنے والے استاذہ کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں آپ کا جو سلیبس ہے بیسیکلی وہ پڑھایا جانے والا تدریسی عمل. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہر عنوانات کے ساتھ نمبروں کی تقسیم بھی ہوتی ہے. سلیبس میں موضوعات طریقی ذمہ داروں کا ایک خاکہ مہیا کر دیا جاتا ہے. کہ سلیبس میں آپ کا جو ہے خاکہ بیسیکلی ایک آپ کو میپ دے دیتے ہیں. کہتے ہیں اس خاکے میں کون کون سے موضوعات شامل ہوں گے، یعنی کہتے ہیں کہ اس خاکے میں آپ کے اس میپ میں وہ بتا دیتے ہیں. آپ کو ایک مکمل خاکہ دیا جاتا ہے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے کون کون سے موضوعات شامل ہوں گے، تدریسی سرگرمیاں کون سی، وقت کا تعین کس طرح کا ہوگا. یہ سب تحریر کرنے والے یعنی جو لکھتے ہیں اور تدریس کرنے والے پڑھانے والے استاذہ کے ہوتے ہیں. سلیبس میں فہرست بھی عنوانات تک ہی محدود ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ میں سے فہرست بتا دی. چلے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جو فہرست ہوتی ہے وہ بیسیکلی دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پیچھے کانٹینٹ لکھے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، یہ دیکھیں یہ جو آپ کے کانٹینٹ ہے اس میں پر لکھا ہوا ہے فہرست لکھا ہوا ہے نا. کہتا ہے کہ فہرست مطالعاتی ایجوکیشن یہ سارا کچھ آپ کا جس میں ٹاپک ہو گیا یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ آپ کی کیا کہلاتی ہیں، بیسیکلی آپ کا جو ہے وہ سلیبس کہلاتا ہے. یعنی سلیبس میں جو فہرست وغیرہ سب کچھ آپ کو دے دیا جاتا ہے. کورس بیسیکلی آپ کا تھرڈ پوائنٹ ہے. یعنی نصاب کے بعد ہم سلیبس کو دیکھا ہے، سلیبس کے بعد ہم کورس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. کورس دراصل کسی مضمون کی تفصیل ہے. یعنی آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ایجوکیشن یا آپ کا جو کورس ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. یہ طرح سے سلیبس میں درج ذیل عنوانات کی تفصیل ہے. کورس کے لفظی معنی کیا کہتے ہیں، اس میں عنوانات کی تفصیل ہے. کورس کے جو لفظی معنی وہ راستہ دکھانے کے ہیں. کہتے ہیں کورس کے جو لفظی معنی ہیں وہ راستہ دکھانے کے ہیں. یہ دراصل کورس کے اصول علم کا راستہ ہے. ہم اپنے مقاصد کی تقسیم کے لیے بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ان کی شخصیت کی تعمیر مضبوط کرنے راستہ اپناتے ہیں، وہ کورس کرتے ہیں. کورس یہی بیسیکلی اسٹوڈنٹ آپ کے کہلاتے ہیں. باہمی فرق کی وضاحت. کس کی وضاحت؟ باہمی فرق کی وضاحت ہے. کہتے ہیں نصاب، سلیبس اور کورس تینوں اصطلاحیں ہیں اور تینوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے.
کہتا ہے جو نصاب ہے یعنی جو آپ کا کریکولم ہے، آپ کا سلیبس ہے، ان کی جو مختلف اصطلاحیں ہیں کیا ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو مختلف اصطلاحیں ہیں اور تینوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا مفہوم علیحدہ ہے۔ اردو زبان متبادل الفاظ کی کمی کے باعث ہم تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی بیسیکلی جو اردو لینگویج ہے اس میں متبادل الفاظ یعنی ایک جیسے الفاظ ہونے کی وجہ سے یا متبادل چینج ہونے کی وجہ سے ہم تینوں کو ایک ہی ورڈ سمجھتے ہیں، لیکن یہ تینوں الفاظ آپس میں تعلق رکھتے ہیں کہ یہ تینوں جو ورڈ ہیں وہ چینج، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپس میں تعلق رکھتے ہیں سلیبس اور کورس نصابی کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں جو سلیبس ہے وہ کورس ہے وہ آپ کے نصاب کا حصہ ہی ہے۔ نصاب ایک جامع تدریسی پروگرام کو کہتے ہیں۔ اس میں مدرسے کی وہ تمام سرگرمیاں سلیبس، کورس، کھیل کود، رہنمائی، مشاورت، تعلیمی جائزے، بحث مباحثے اور اسمبلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ کہتے ہیں سلیبس آپ کا بیسیکلی کیا ہے کہ آپ یہ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن یہ تینوں ورڈ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سلیبس اور کورس نصاب ہی کا حصہ ہیں لیکن اس میں ایک جامع تدریسی پروگرام کو کہتے ہیں، یعنی کمپریہنسو آپ کا پروگرام ہے۔ کیا ہے جامع؟ کس کو کہتے ہیں؟ کمپریہنسو پروگرام کو کہتے ہیں۔ اس مدرسے کی تمام سرگرمیاں سلیبس، کورس، کھیل کود، رہنمائی اور آپ کی جو مشاورات ہیں، تعلیمی بحث مباحثے، اسمبلیاں وغیرہ تمام قسم کی جو چیزیں وہ شامل ہیں۔ کہتے ہیں اس میں آپ کی مدرسے کی وہ تمام سرگرمیاں ہیں، وہ سلیبس ہیں، وہ کورس ہیں، وہ کھیلیں ہیں، وہ کود ہے، رہنمائی ہے، مشاورات ہیں، تعلیمی جائزے ہیں، بحث مباحثے اور اسمبلیاں وغیرہ شامل۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم علم التعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فرض کریں، آپ فرض کر لیں کہ ہم علم و تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم یہ جاننا چاہتا ہے اس مضمون میں کیا پڑھنا ہے یا کیا پڑھایا جاتا ہے تو علم و تعلیم کا سلیبس دیکھے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو مشاورات یا تدریسی پروگرام بتائے جاتے ہیں۔ ثانوی اور انٹرمیڈیٹ تمام مضامین کا سلیبس شائع کرتے ہیں۔ سلیبس میں مختلف عنوانات کی فہرست ہوگی جس کے تعلیم اور اس کا مفہوم، تعلیم کی بنیادیں، رہنمائی، نصاب، سلیبس اور نصاب وغیرہ ہے۔ اب اگر طالب علم اس کی مزید تفصیل جاننا چاہے تو اسے علم و تعلیم کا کورس دیکھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں اگر وہ اس کی مزید تعلیم کو دیکھنا چاہے تو اس کے علم و تعلیم کا کورس دیکھے گا۔ کورس میں تمام عنوانات کی تفصیل یا ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے۔ اس سلیبس اور کورس کو مدنظر رکھ کر دستی کو مرتبہ تحریر کی جاتی ہیں۔ اس سلیبس اور کورس کے متعلق مدرسہ ہم نصابی سرگرمی تشکیل دیتا ہے۔ کسی مضمون کا سلیبس، کورس اس کے متعلق تمام نصاب کا حصہ بن جاتی ہیں، یعنی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو مضمون ہے، آپ کے تدریسی کتب، وہ آپ کی نصاب میں آپ کی جو سرگرمیاں ہیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں، یعنی اس سلیبس اور کورس کے متعلق آپ کی ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ کسی مضمون کا سلیبس، کورس اس کے متعلق سرگرمی آپ کی جو بیسیکلی ہیں وہ ہیں نصاب کا حصہ بن جاتی ہے۔ اردو انگریزی کے تدریس کے سلسلے میں نصاب کا کورس، سلیبس اور خاکہ اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے اور کس قسم کے تجربات مہیا کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اردو اور انگریزی کی جو تدریسی ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نصاب کا کورس ہوتا ہے اور خاکہ اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے اور کس قسم کے تجربات ہوں گے، مثلا نظر، نظم، مضمون، نویسی، ہاتھ نویسی، مکالمہ نگاری، گرامر، زبانی اظہار کے آلات کی مہارت وغیرہ کس مواد اور کن سرگرمی سے سکھائی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر پہلے سلیبس پھر کورس کے مطابق درسی کتب تیار کی جائیں گی۔ پھر کہتے ہیں پھر یہ بتایا جائے گا کہ اس کورس سلیبس سے متعلقہ ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آخرکار یہ تمام چیزیں مل کر نصاب تشکیل دیں گی۔ نصاب، کورس، سلیبس اگرچہ آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں لیکن بغور مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہم باہمی اختلافات پایا جاتا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اردو انگریزی کی تدریس کے سلسلے میں نصاب کا کورس، سلیبس اور خاکہ اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ کتنے قسم کے اور کس ٹائپ کے تجربات ہوتے ہیں، مثلا نظر، نثر، مضمون، نویسی، ہاتھ، مکالمہ نگاری اور گرامر، اظہار کی مہارت وغیرہ کس قدر مواد اور کن سرگرمیوں سے سکھائی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں پہلے سلیبس اور پھر کورس کے مطابق درسی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیار کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ کی اس کورس سلیبس سے متعلق نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آخرکار یہ تمام چیزیں مل کر نصاب کو تشکیل دیں گی۔ نصاب، کورس اور سلیبس اگرچہ آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں لیکن بغور مطالعہ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں باہمی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ وہ اختلافات، اس باہمی جو اختلاف ہے وہ پایا جاتا ہے۔ آگے کی دیکھتے ہیں ہم اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں کہ نصاب سے کیا مراد ہے، واٹ از دا میننگ آف کریکولم۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس کا جو مفہوم ہے، آپ کا میننگ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بیسیکلی کہتے ہیں نصاب اردو زبان کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ بیسیکلی آپ کی جو اردو لینگویج ہے اس کا یہ کہتے ہیں کہ یہ ورڈ ہے، اور انگریزی زبان کے لفظ کریکولم کا متبادل ہے جو کہ ایک لطینی زبان کریکیو سے محفوظ ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ نصاب آپ کو اردو زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کے لفظ کریکولم کا متبادل ہے،
اور جو کہ لاتینی زبان جو کہ لفظ ہے وہ کریکو سے موزہ ہے۔ کریکو کا لغوی معنی راستہ ہے، لہٰذا نصاب سے مراد وہ راستہ ہے جو کہ حصول منزل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کریکولم ہے اس سے مراد وہ راستہ ہے جو کہ آپ حصول منزل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور نصاب معاشرے کے تعلیمی مقاصد کے حصول کا ذریعہ۔ کہتے ہیں تعلیم آپ کا ایک سوشل ایکٹ ہے، آپ کا ایک سوشل عمل ہے، اور نصاب معاشرے کے تعلیمی مقاصد میں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جدید معنوں میں نصاب علم و تجربات کا وہ مجموعہ ہے جو مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے ذریعے تمام طلباء کو فراہم کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جدید اگر آپ معنی دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں نصاب علم و تجربات کا وہ مجموعہ ہے جو مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، ہوا یہ اسکول کے اندر ہو یا باہر۔ کہتے ہیں بیسیکلی یہ اسکول کے اندر ہو یا چاہے باہر ہو۔ ڈکشنری آف ایجوکیشن کے مطابق نصاب ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں مضامین یا تدریس کے لیے واضح ہدایت موجود ہیں اور یہ اسکول کے ذریعے کسی سرٹیفکیٹ یا صلاحیت کی تصدیق کے لیے رائج کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ڈکشنری آف ایجوکیشن آپ کی جو ہے اس کے مطابق آپ نصاب کا آپ کا جو کریکولم ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں عام مضامین یا تدریس کے لیے واضح ہدایت موجود ہو اور یہ سب اسکول کے ذریعے کسی سرٹیفکیٹ یا صلاحیت کی تصدیق کے لیے رائج کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں ہر معاشرے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے افراد کی بہترین تربیت ہو سکے تاکہ معاشرے اقدار کو پروان چڑھا سکے، لہٰذا نصاب ان تمام تجربات، مہارتوں، تحقیقات اور سرگرمیوں کا نام ہے جو کہ معاشرہ بچوں کی علاقائی، سماجی، معاشرتی، ذہنی اور روحانی تربیت کی تشکیل دیتا ہے۔ نصاب ایک ایسا تعلیمی پروگرام ہے جو کہ مطالعاتی سرگرمی اور رہنمائی کے پروگرام پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں یہ اسکول کے ذریعے کسی سرٹیفکیٹ یا صلاحیت کی تصدیق کے لیے رائج کیا جاتا ہے۔ ہر معاشرے کی خواہش ہے کہ اس کے افراد کی بہترین طور پر تربیت ہو سکے تاکہ معاشرے اقدار کو پروان چڑھا سکے، لہٰذا نصاب ان تمام تجربات و مہارتوں، تحقیقات، سرگرمیوں کا نام ہے جو کہ معاشرہ بچوں کی علاقائی، سماجی اور روحانی تربیت کے لیے تشکیل دیتا ہے۔ نصاب ایک ایسا تعلیمی پروگرام ہے، ایک ایسا تعلیمی وہ پروگرام ہے جو کہ مطالعاتی سرگرمیوں اور رہنمائی کے پروگراموں پر مشتمل ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نصاب کی مختلف قسم کے ڈیفینیشنز کو، تو وہ کہتے ہیں مختلف ماہرین جو ہیں مختلف نصاب کی جو تعریفیں کی ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ ریمانڈ کہتا ہے نصاب ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کے خیالات اور خواہشات کا آئینہ دار ہے۔ کہتے ہیں نصاب بیسیکلی جو آپ کا سلیبس ہے، آپ کا جو کریکولم ہے وہ آپ کا کہتا ہے کہ بیسیکلی پورے معاشرے کے خیالات اور خواہش کا آئینہ دار ہے۔ بیگلے کہتے ہیں نصاب ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے بچہ اپنی ذات کو سماجی قدروں سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ کہتے ہیں ریمانڈ کہتا ہے نصاب ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کے خیالات اور خواہشات کا آئینہ دار ہے۔ بیگلے کہتے ہیں نصاب ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے بچہ اپنی ذاتی سماج کی قدروں سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اسپیئرز کہتے ہیں کہ نصاب مدرسہ کے مکمل ضابطہ حیات کا آئینہ دار ہے جسے اساتذہ کی نگرانی میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ کہتی ہے کہ اسپیئرز کہتے ہیں کہ نصاب مدرسہ کے مکمل ضابطہ حیات کا آئینہ دار ہے جسے اساتذہ کی زیر نگرانی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جارج پائن کہتے ہیں نصاب ان جملہ حالات و واقعات مواقع کا نام ہے جس کے ذریعے اسکولوں میں آنے والے بچوں اور نوجوانوں کے کردار میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اسپیئرز کیا ہیں؟ نصاب مدرسہ کا مکمل ضابطہ حیات کا آئینہ دار ہیں جسے اساتذہ کی نگرانی میں آپ پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ جارج پائن کہتے ہیں نصاب ان تمام حالات و واقعات کا نام ہے جن کے ذریعے اسکول میں آنے والے بچوں اور نوجوانوں کے کردار میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ یعنی اسپیئرز ریمانڈ یہ بات کرتی ہے، بیگلے یہ بات کرتی ہے، اس کے بعد اسپیئرز بھی یہ بات کرتی ہے اور جارج پائن بھی یہ بات کرتی ہے۔ جیمز مائیکل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نصاب آموزش اور تدریس کی تمام سرگرم عمل ہے جس پر عمل کرنا، ایکٹ کرنا بچوں اور نوجوانوں کے کردار میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ میڈ یہ کہتے ہیں نصاب ان تمام سرگرمیوں کا نام ہے جو سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے، مثلا کھیل کود، جماعت کا کام اور تمام سرگرمیاں اسکول میں انجام دی جاتی ہیں۔ پال ہسٹ کہتے ہیں نصاب تمام سرگرمیوں کی ایسی تنظیمی کی ہوتی ہے قسم کی ڈیفینیشن۔ آگے ہم ڈکشنری آف ایجوکیشن دیکھیں تو کہتی ہے نصاب ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں مضامین یا تدریس کے لیے واضح ہدایت موجود ہو اور یہ اسکول کے ذریعے کسی سرٹیفکیٹ یا صلاحیت کی تصدیق کے لیے رائج کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں نصاب کی سب سے مختصر جامع ترین منزل تک پہنچانے کا سیدھا راستہ۔ دیکھیں ساری ڈیفینیشن کو انہوں نے ایکسپلین کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ اگر اس کا کرکس نکالیں مختصر اور جامع، اگر آپ اس کی مختصر ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منزل تک پہنچانے کا ایک سیدھا راستہ ہے، یعنی ایک اسٹریٹ فارورڈ آپ کا وے ہے۔ تو کہتے ہیں نصاب کی یہ سب سے مختصر اور جامع تعریف ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ آپ کی جو نصاب ہے، آپ کا جو کریکولم ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ مضامین یا تدریس کے لیے واضح ہدایت ہیں جو اسکول کے ذریعے کسی سرٹیفکیٹ صلاحیت کی تصدیق کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں تعلیمی عمل۔ اب ہم دیکھیں گے نصاب کی نوعیت اور دائرہ کار کیا ہے۔
تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ تعلیمی عمل اور مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے نصاب نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کا جو تعلیمی عمل ہے، یعنی آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور آپ کا آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ہے، اس کو آپ حاصل کرنے کے نصاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نصاب کی نیت اور دائرہ کار کا بڑی وسعت رکھتے ہیں، کہتے ہیں دونوں بہت ایکسپینڈ ہوتے ہیں۔ نصاب ایک تعلیمی لاہ عمل ہے، ٹھیک ہے، جس کی تکمیل تعلیمی ادارہ کرتا ہے، جہاں طلباء کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق تعلیمی تجربات مہیا کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نصاب ایک تعلیمی لاہ عمل ہے جس کی آپ تکمیل کے لیے تعلیمی ادارہ کرتا ہے، جہاں طلباء ان کی صلاحیتوں کے مطابق تعلیمی تجربات مہیا کیے جاتے ہیں۔ تعلیمی مفکرین کے مطابق نصاب ایک ایسا تحریری تعلیمی منصوبہ ہوتا ہے جو اسکول کے بچوں کے تعلیمی تجربات کے حصول کے مرتب کیا گیا ہو۔ تعلیمی ادارہ مقاصد تعلیم کو مد نظر رکھ کر نصاب مرتب کرتا ہے۔ کہتا ہے نصاب بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی جو نوعیت ہے اور دائرہ کار ہے وہ بڑی وسعت رکھتے ہیں۔ نصاب ایک تعلیمی لاہ عمل ہے جس کی تکمیل تعلیمی ادارہ کرتا ہے، جہاں طلباء کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق تعلیمی تجربات مہیا کیے جاتے ہیں۔ تعلیمی مفکرین کے مطابق نصاب ایک ایسا تعلیمی منصوبہ ہے، کہتا ہے ایسا وہ ریٹن آپ کا جو پروجیکٹ ہے جو اسکول کے بچوں کے لیے تعلیمی تجربات کے حصول کے لیے مرتب کیا گیا ہو۔ تعلیمی ادارہ مقاصد تعلیم کو مد نظر رکھ کر نصاب مرتب کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں تعلیمی جو ادارہ ہے، آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، وہ آپ کے جو آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ہے اس کو ویو میں کر کے، یعنی اس کو مد نظر رکھ کر نصاب مرتب کرتے ہیں، یعنی جس کا سلیبس ہے، کریکولم ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں تعلیمی عمل مقاصد تعلیم کا اصول یہی ہے کہ وہ نصاب کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ نصاب کی جو نیت ہے اور دائرہ کار ہے وہ دونوں بڑی وسعت ہیں۔ نصاب ایک تعلیمی لاہ عمل ہے جس کی تکمیل آپ کا تعلیمی ادارہ کرتا ہے، جہاں طلباء کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے اور تجربات مہیا کیے جاتے ہیں۔ تعلیمی مفکرین کے مطابق وہی کہتے ہیں کہ نصاب ایک ایسا تحریری تعلیمی منصوبہ ہوتا ہے جہاں اسکول کے بچوں کے تعلیمی تجربات کے حصول مرتب کیے جاتے ہوں۔ پھر کہتے ہیں نصاب کی نوعیت اور دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے نصاب کو وسیع تر معنی میں دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کا کریکولم ہے، جو آپ کا سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کی نوعیت اور دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے آپ کو نصاب کو وسیع تر معنی میں دیکھا جائے تو استاذ اور مدرسے کو میسر شدہ ان حالات اور مواقع کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایو استاذ اور مدرسے کو میسر شدہ جو حالات ہیں، جو سچویشنز ہیں اور جو موقع ہیں، ان کا نام ہے جن کے ذریعے مدرسے میں آنے والے بچوں اور نوجوانوں کے کردار کی تعمیر کی جاتی ہے اور کردار میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ کہ ایسے فعال افکار کا مجموعہ ہے جس سے بچوں کی زندگی مدرسے کے اندر ہو یا باہر ہو متاثر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نصاب کی نوعیت اور دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے آپ کو نصاب کو وسیع تر معنی میں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ استاذہ اور مدرسے کو میسر شدہ ان حالات اور واقعہ کا نام ہے جن کے مدرسے میں آنے والے بچوں اور نوجوانوں کے کردار کی تعمیر کی جاتی ہے اور کردار میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ ایسے فعال افکار کا مجموعہ ہے جس سے بچے کی زندگی ہوا مدرسے کے اندر ہو یا باہر متاثر ہوتی ہے۔ یہ طالب علم کی شخصیت کی تشکیل اور تعمیر میں بلا واسطہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ طالب علم کی جو شخصیت ہے، یہ جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس پہ تشکیل میں اہم مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سلیبس، کورس، پڑھنا لکھنا، ذاتی اور معاشرتی رابطے، ذہنی حالات کے نوشرواں، جذباتی احساساتی زندگی، فکری تہذیب اور اس کی عملی تربیت سب کے سب نصاب میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے مفکرین تعلیم نصاب کو محض کتابی مواد تک نہیں محدود رکھتے بلکہ تدریسی مواد تک کی مدرسے اور سرگرمیوں مشاورات کے ذریعے اس کو تعلیمی جائزے میں عناصر میں ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نصاب کا دائرہ عمل بہت وسیع ہوتا ہے، لہٰذا نصاب کی تشکیل میں بہت نہایت آپ کو احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے اور اس سے لینے کے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اگر مقاصد تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب کا خاکہ تیار کریں تو نصاب کا خاکہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ مطالعہ پاکستان میں کن کن موضوع پر بحث ہوگی، اردو انگریزی کی تدریسی میں کتنے مضامین شامل ہوں گے اور کس قسم کے تجربات مہیا کیے جائیں گے، مثلا نظر نصب، مضمون، نویسی، گرامر، زبانی اظہار خیالات کی مہارت، کس طرح مواد کن سرگرمیوں سے سکھایا جائے گا۔ اسی طرح سائنس اور ریاضی کے تدریس کے لیے ان مضامین میں کون سے موضوعات اور تجربات کس مقررہ تعلیمی سطح تک شامل ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نصاب ہے وہ اردو انگریزی میں کتنے کس قسم کے تجربات مہیا کیے جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں مثلا نظر نصب اور نویسی، گرامر، اظہار خیال کی مہارت کس مواد اور کس سرگرمیوں سے سکھائی جائے۔ اسی طرح سائنس اور ریاضی کے تدریس کے لیے مضامین میں کون سے موضوعات تجربات تعلیمی سطح پر کس طریقے سے دینا ضروری ہوں گے۔ نصاب سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آگے آتا ہے نظریہ حیات اور تعمیر شخصیت۔ کہتے ہیں آپ کا جو آئیڈیالوجی ہے اور اس کے بعد آپ کی جو تعمیر شخصیت ہے اس کی بات کرتے ہیں۔
تو کہتے ہیں نصاب کا مقصد تعلیم کا حصول ہے، کہتے ہیں جو سلیبس ہے اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ تعلیم کا حصول ہے، اور مقاصد تعلیم کی بنیاد کسی نہ کسی نظریہ حیات پر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو نصاب کا پرپس ہے، یعنی نصاب کا جو مقصد ہے وہ تعلیم کا حصول ہوتا ہے، اور مقاصد تعلیم کی بنیاد کسی نہ کسی نظریہ حیات پر ہوتی ہے۔ نصاب ایک واضح عمل یا منصوبہ ہے جو کسی نظریہ حیات کا حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نصاب آپ کا مقصد تعلیم ہے اور مقصد تعلیم کی بنیاد کسی نہ کسی نظریہ حیات پر ہے۔ نصاب ایسا واضح عمل یا منصوبہ ہے جو کسی نظریہ حیات کا حاصل ہوتا ہے اور جس کے ذریعے طلبہ اپنے میلانات اور صلاحیتوں کے مطابق تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو فروغ دیتے ہیں اور اس میں مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نصاب ہے بیسیکلی وہ مقاصد تعلیم کا تو حصول ہے، لیکن مقاصد تعلیم کی بنیاد کسی نہ کسی نظریہ حیات پر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نصاب ایک واضح عمل ہے، یعنی آپ کا جو ہے وہ کھلا عمل ہے اور منصوبہ ہے جو کسی نظریہ حیات کا حاصل ہے اور جس کے ذریعے طلبہ اپنے میلانات اور صلاحیتوں کے مطابق تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو فروغ دیتے ہیں اور اس میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں تعلیمی تقاضوں و نوشمہ کی تکمیل۔ نصاب تعلیم و تدریس کی ایک ایسی دستاویز ہے جس کے ذریعے معلم طلبہ کے تعلیمی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں پورا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی کیا کہتے ہیں ان کی ذہنی، جسمانی اور معاشی روحانی تربیت کرتا ہے۔ داخلی اور خارجی سرگرمیاں۔ کہتے ہیں نصاب تدریسی مواد اور ہم نصابی سرگرمیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ اسکول داخلی اور خارجی سرگرمیوں کا تعلیمی لاہ عمل ہے جو فرد کی ذہنی صلاحیت اور کردار کے حساب کی نشوما کرتا ہے اور اس کی مثبت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نصاب تدریسی مواد ہم نصابی سرگرمیوں کا مجموعہ ہے جو کہ اسکول کی داخلی اور خارجی سرگرمیوں کی تعلیمی لاہ عمل ہے جو فرد کی ذہنی صلاحیتوں اور کردار کی حساب کی نشوما ہے، اس کی مثبت تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مقاصد تعلیم کا حصول۔ نصاب مقاصد تعلیم کے حصول کا ایک مؤثر وسیلہ ہے۔ معلم اس کے ذریعے طالب علم کی فطری اکتسابی صلاحیتوں کی نشوما کرتا ہے، یعنی اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اور طالب علم کو معاشی مطابقت سے امکنار کرتا ہے ایک مفید شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل ہو سکے۔ نصب العین کا حصول۔ نصاب تعلیم و تدریس کا ایک باقاعدہ واضح دستاویزی پروگرام ہے جس میں اسکول کی داخلی و خارجی جو ہے سرگرمیاں شامل ہیں۔ یہ معلم کے ذریعے طلبہ کی ذہنی، جسمانی و معاشی نشوما کرتا ہے اور طالب علم کے اس کے نصب العین سے امکنار کرتا ہے جو کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ آگے آتا ہے تدریسی مضامین میں ربط و تسلسل کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تدریسی مضامین میں ربط و تسلسل پایا جانا ضروری ہے۔ گھر کی تعلیم پرائمری تعلیم کی بنیاد ہو، پرائمری تعلیم ثانوی تعلیم ہو اور ثانوی تعلیم اعلیٰ تعلیم کی بنیاد فراہم کرے۔ کہتے ہیں گھر کی جو ایجوکیشن ہے، آپ کی جو پرائمری تعلیم ہے آپ بچوں کو جو دے رہے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پرائمری تعلیم ثانوی تعلیم ہو اور ثانوی تعلیم آپ کی اعلیٰ تعلیم ہو۔ ابتدائی ثانوی اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں ہم نصابی اور تواتر مقامی مقاصد کے حصول کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ نصاب کی افادیت۔ کہتے ہیں نصاب کی نوعیت یا اس کے دائرہ کار عمل کے تعین کا انحصار اس افادیت پر ہے جو کہ متعلم کو انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں جو اس کے افادیت ہے، یعنی جو اس کا فائدہ ہے، اس کا دائرہ کار کا عمل کا تعین انحصار اس افادیت پر ہے کہ متعلم کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ نصاب، سلیبس اور درسی کتب کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم نے دیکھا، اس کے ڈیفینیشنز کو دیکھا، ہم نے تینوں کی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کیا، اس کے بعد ہم نے اس کا جو دائرہ کار وسیع ہے تینوں کا وہ دیکھا کہ اس کا جو نصاب کا دائرہ کار ہے، یعنی سلیبس ہے یا نصاب ہے یا کورس ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے وسیع ہے وہ ہم نے دیکھا اور اس کو کچھ پوائنٹ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا۔ ہم نے اسٹوڈنٹ آج کا جو لیکچر لیا ہم اس کو اگر ریویو کریں تو ہم نے اس میں سب سے پہلے دیکھا کہ نصاب ان تمام ہم نصابی اور نصابی سرگرمیوں کا مجموعہ ہے جن کا اہتمام تعلیمی ادارہ کرتا ہے۔ مختلف ماہرین تعلیم نے اپنے نقطۂ نظر سے نصاب کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے۔ کہتے ہیں نصاب مدرسے مکمل ضابطہ حیات کا عنادار ہے جن کو استاذہ کی نگرانی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں پالرس کہتے ہیں نصاب تعلیمی سرگرمی کی ایک ایسی تنظیم ہے جس پر آپ کے طلباء تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نصاب آموزش کے اس تمام اعمال پر محیط ہے جس کے ذمہ داری تمام استاد کے اسکول کی ذمہ داری لیتے۔ پھر ہم نے سلیبس کی ڈیفینیشن کو دیکھا، پھر ہم نے کورس کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے باہمی فرق کو ڈسکس کیا کہ ان میں بیسیکلی فرق کیا ہے، یعنی سلیبس اور کورس یہ بیسیکلی اردو لینگویج ہے نا، تو اس کو سارے ایک ہی ورڈ میں لیتے ہیں لیکن ایک ہی ورڈ اس کا نہیں ہے، یعنی اس کے جو ورڈ ہیں وہ اپنی نیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، یعنی وہ چینج ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا نصاب کا مفہوم۔ کہتے ہیں نصاب اردو زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا لفظ جو ہے وہ کریکولم سے متبادر ہے جو کہ لاطینی زبان کریکیو سے ماخوذ ہے۔
نصاب کی مختلف قسم کے ڈیفینیشنس کو دیکھا کہ اسپیئرس کیا کہتے ہیں، جارج پوائنٹ کیا کہتے ہیں، جیمز مائیکل کیا کہتے ہیں۔ ڈکشنری آف ایجوکیشن کے مطابق کہتے ہیں نصاب ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں مضامین یا تدریس کے لیے واضح ہدایت موجود ہو اور یہ اسکول کے لیے کسی سرٹیفکیٹ یا اصلاحات کے لیے آپ رائج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نصاب کی سب سے منتشر جامع تحریر کیا ہے کہ منزل تک پہنچانے کا ایک سیدھا رستہ ہے، یعنی ایک اسٹریٹ فارورڈ وے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نصاب کی نوعیت اور دائرہ کار ہے، نظریہ حیات اور تعمیر شخصیت ہے، تعلیمی تقاضوں اور رہنما کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کے بعد نصب العین کا حصول ہے، تدریسی مضامین میں ربط و تسلسل ہے، نصاب کی افادیت ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہی ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جی اسٹوڈنٹس اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔